हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। बड़ा शुक्र, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ऐवान में रहेंगे। ऐसी अगर मुझसे कुछ किसी भी साथी की दिल आज़ारी हुई है, मैं इन्हें किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाया है, अपने लोगों के खून के धब्बे आप लोगों को दिखाएं। अगर गलती से खून के छींटे किसी के दामन में लग गए तो उसका कसूर और मैं नहीं। मुल्की और सूबे के हालात की तरफ अपना नुक्ता नज़र पेश करूं। सबसे पहले तो हमारे वो कॉलीग्स जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसमें हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं, ट्रेजरी बेंचेस से भी कुछ हमारे मेंबरान हैं, अपोजिशन से काफ़ी हमारे दोस्त हैं, उनके लिए और इस मुल्क में और दुनिया में जो ये वबा जिस अंदाज में फैली हुई है, दुआई कर सकते हैं कि उनको अल्लाह तबारक तआला जो है शफा कामला अता फरमाए, और वो लोग जो इस मर्ज़ से शहीद हुए हैं उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जनाब स्पीकर साहब, शुरू करूंगा इस शेर से। मुझसे खफीफ है मेरे हम सफ़र इसलिए, मैं दास्ताने हैद खुल कर कहता हूं हमेशा। हर साल की तरह आज भी बजट पर जो बहस हो रही है, दो नुक्ते और दो अल्फाज शायद ही कभी बजट की स्पीचें हों जिसमें वो दोहराए ना गए हों। अवाम दोस्त बजट, अवाम दुश्मन बजट, गरीबी मिटाओ बजट, गरीबी बढ़ाओ बजट, ये हमेशा होता रहा है। और न जाने गरीबों का कितना फायदा हुआ है, गरीबों का कितना नुकसान होता है, और कौन सा बजट जो आज तक आया है उसमें कितने फीसद अवाम दोस्ती की झलक जो है हमें दिखाई दी हो। मेंबरान दोस्त हो सकता है, वज़रा दोस्त हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी दोस्त हो सकता है, अस्करियत दोस्त हो सकता है, लेकिन अवाम दोस्त आज तक इस मुल्क में बजट ना आया है और ना ही कभी आने के इम्कानात हैं। अब इस मुल्क के इस मौजूदा बजट से अगर देखा जाए, बेनिफिशियरी कौन है? इससे आज के बजट 20 या 21 का जो बजट आ रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? वो जिसको इससे फायदा मिले। क्या गरीब को फायदा मिलेगा? गरीबों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्या अवाम के लिए महंगाई की जो कमर तोड़ने वाले थे, क्या इन्हीं बजटों से अवाम की कमरें चूर चूर नहीं हुई हैं? क्या जिसके लिए बजट बनाया जाता है कि जी सेहत की हम बेहतर सहूलतें लाएंगे, तालीम के बेहतर मौके दिए जाएंगे, अच्छी तालीम, पीने के लिए साफ पानी,
زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف، یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن انصاف کہاں ملتا ہے یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا، کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے، اور خریدار بھی ہم ہیں۔ ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں، اور منڈیوں میں جو جس طرح انصاف بکتا ہے شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو۔ معاشی ترقی، روزگار کے موقع، ہم نے تو کہا کہ جی ہم روزگار دیں گے لوگوں کو، صنعتیں روز بروز بند ہوتی جائیں۔ آپ کی سب سے بڑی صنعت جس کو اسٹیل مل کہا جاتا تھا، آج اس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں، پرائیویٹائز کرایا جا رہا ہے اس کو، ان لوگوں کو بے روزگار کرایا جا رہا ہے، اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی، ہمارے علی محمد صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہیں چیئرز بری ہوتی، نوٹس لیتے، لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی، جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، لیکن جس وقت تجاویزیں دی جاتی ہیں، جس وقت بحث دی جاتی ہے تو خوردبین سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ تمام اس وقت ممکن ہے جب عوام کے حقیقی نمائندگی کا حق رکھنے والے فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت جو ہے منتخب ہو کے آئیں، جن کو عوام کا درد ہو، جو عوام کی مجبوریوں کا ان کو احساس ہو، جن کو عوام کی مصیبتوں کا احساس ہو۔ بیٹھے بیٹھے صبح ہم اٹھے، رات کو صبح سویرے رزلٹ آ گیا اور جی وہ جیت گیا، ان کو احساس کبھی نہیں ہوگا۔ جو ننگے پاؤں ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پولیٹیکل سٹرگل جنہوں نے کیے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کی جانیں گنوائی ہیں، ان کو یہ احساس ہوگا کہ بجٹ کی اہمیت کیا ہے، وہ بجٹ سے کیا لینا چاہیے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے۔ ہوتا ہوگا، لیکن پچھلے 2 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تجاویزیں تو ہم دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹاز بھی لے کے آتے ہیں، لیکن اثر کس کو ہوتا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم ہائیڈ پارک کارنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں۔ لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں، اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبہ اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکالتا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایک اس ڈبے سے کھوکھے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے۔ ان ایوانوں کو ہم لوگوں نے جو ہے معذرت کے ساتھ ہائیڈ پارک کارنر بنایا ہوا ہے، جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں، اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو، اپنے حلقے انتخاب سے منتخب ہو کے آئے ہیں، لوگوں کا احساس ہے ان میں، وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں،
مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے، کم سے کم نوٹ تو کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس قلم نہیں ہے، ہم سب پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، چندہ کریں گے۔ ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے جو ہے اکٹھے کر کے آپ لوگ ان سے نوٹ فرمائیں۔ یہ ایک دوسری بھی روایت رہی ہے، ہر حکومت پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کرتا، پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا ہوگا، اس سے پچھلی حکومتیں نے یہ کیا ہوگا کہ جی یہ بدحال معیشت ہمیں ورثوں میں ملی ہے، خالی خزانہ ہمیں ورثوں میں ملا ہے۔ او بھائی اگر اس کو آپ کھینچتے جائیں ورثے میں، یہ تو 1947 تک جا کے پہنچ جائے گی بات۔ ورثہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا۔ پھر تو آپ کہیں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے ہمیں پاکستان خالی کھوکھلا کر کے دیا ہوا تھا۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں مجھے تو شک ہے جناب اسپیکر، اگلا بجٹ جب آئے گا کہیں ہم اس کو کورونا یا ٹڈی دل کے حوالے تو نہیں کر دیں گے کہ جی یہ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کی ذمہ دار کورونا تھی، یہ والا بجٹ۔ مطلب اگلے سال آ کے یہ بولیں گے جو گیا ہوا بجٹ ہے اس کا ذمہ دار یا تو ٹڈی دل ہے یا کورونا ہے۔ بجٹ سے پہلے چینی کا بحران تھا، آٹے کا بحران تھا، پیٹرول کا بحران تھا، اشیاء خرد نوش کا بحران تھا، امن امان کا بحران تھا، لوگوں کی گھروں میں جو ہے ان کی حفاظت کا بحران تھا۔ لیکن اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ روزگار کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ کی طرف جناب اسپیکر میں آؤں گا، شاید مجھ سے قابل یہاں پر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی یا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو دودھ کا جلا ہے نا وہ لسی بھی پھوک پھوک پر پیتا ہے۔ منسٹر کی تقریر کا اگر کسی ساتھی کے پاس ہے صفحہ نمبر 15 پر دیکھ لیں، یہ ان کی تقریر ہے۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی۔ Is it a misprint اور slip of tongue؟ نہیں، یہ پالیسی ہے، اور یہ پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں۔ میں اس ایوان کے توسط سے حکومت اور منسٹر سے جو اس کی وضاحت چاہوں گا کہ یہ نظر ثانی کس طرح کی جا رہی ہے۔ کیا وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا، یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے، ان کی اتحادیوں کی پالیسی ہے، یا کسی اور کی پالیسی ہے؟ اس کی میں وضاحت چاہوں گا۔ صوبوں کا جو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ کافی ساتھیوں نے اس پر بات کی ہے، جہاں بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر کافی وضاحت کی تھی۔ صوبوں میں جو NFC کا جو حصہ ہے جس کو کم کیا گیا ہے، سندھ 2019-20 میں تھا، اس کا فگر میں آپ کو بتاؤں 814.95 ملین، جو اس سال گھٹا کر 742,030 ملین کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کا 1611
1.364 मिलियन उसको घटाकर 1,439.116 मिलियन करा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा जो पिछले साल 533.251 मिलियन था उसको 477.519 मिलियन कर दिया गया है। बलूचिस्तान तो किस खाते में नहीं है, हम तो बस चले आ रहे हैं। जो 294,983 था अब 265,054 कर दिया गया है। तालीम हायर एजुकेशन के लिए सुनाए जो बजट स्पीच में 59 अरब से बढ़ाकर 64 अरब कर दी गई है। बलूचिस्तान वाले चीख रहे हैं, आज भी 18 को बलूचिस्तान हुकूमत का बजट पेश होना था जिसमें आपकी इत्यादि भी हैं, आप खुद भी इस हुकूमत में हैं। 30 अरब उसकी जो है कटौती की गई है और उसके बदले में जो पैकेजेस दिए गए हैं, कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 56 अरब, सिंध के लिए 19 अरब के पैकेज दिए गए हैं। वो बलूचिस्तान बेचारे को एक छोटा सा पैकेट 10 अरब का, पैकेट में बोलूंगा, पैकेज नहीं है, एक छोटा सा पैकेट दे दिए गए 10 अरब का। पीएचडीपी जो लास्ट ईयर 663 बिलियन थी अब उसको घटाकर 650 बिलियन कर दिए गए। पूरे मुल्क की पीएचडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका भी ताल्लुक उस बलूचिस्तान से और कराची टू कोयटा, कोयटा टू चमन, इस रास्ते पर आपने भी सफर किया होगा और 813 किलोमीटर का यह फासला है जिसमें कराची से लेकर चमन तक जो जिले आते हैं, लसबेला, खुजदार, कलात, मस्तूम, कोयटा, पिशीन और चमन, ये तमाम के तमाम इस रोड पर आते हैं, जिले हैं ये। और इस रोड को ये बनाया था 1973 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने, यही एक वाहिद जिसको आप कहेंगे हाईवे जिसको कहा जाता है, एक रोड है। और फिर उसको आरसीडी का नाम दिया गया, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। बलूचिस्तान में शायद ही दहशतगर्दी से जितने लोग हलाक नहीं हुए हों, इस रोड पर रोजाना के तहत जो है लोग हलाक होते हैं। 4,500 लोग इस रोड पर हादसात में हलाक हुए हैं। पिछली पीएचडीपी में हमने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते हमें 6 लाइन वाला मोटरवे नहीं चाहिए, वो आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि वो कुशादा दिल आपके हो सकते हैं, हम इतने बड़े कुशादा रोडों पर नहीं चल सकते। हमें सिर्फ ड्यूल कैरेजवे दिया जाए। लास्ट पीएचडीपी में जो रखा गया था, इस पीएचडीपी में उसको कोरोना खा गया या टिड्डी दिल खा गया। ये इसी तरह बलूचिस्तान को अपने साथ चलाएंगे। यही है बलूचिस्तान की अहमियत, यही है बलूचिस्तान की एहसास महरूमियत को खत्म करने के तरीके। और यह रोड आपके कोस्टल हाईवे से भी जाके कनेक्ट होता है। आपका जो सीपेक का जो रूट है बेसिमा सुराब से, ये उससे भी कनेक्ट होता है। और ये रोड आपका रत्तो डेरो टू खुजार, इससे भी कनेक्ट होता है। और आगे चल के जो तफ्तान का जो रोड है, जिसको ताफ्तान कहा जाता है, बड़ी एक लजीज रोटी होती है खाने के लिए, ये उस तफ्तान से भी रूट से जो है नुश्की से आगे जाके कनेक्ट होता है। इसके लिए आप एक पीएचडीपी में जो स्कीम रखी गई तो उसको भी आप ड्रॉप करते हैं। आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी मेहरबानी।
جناب اسپیکر، میں تھوڑا کورونا کی طرف آؤں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور ترقی یافتہ ممالک بھی ابھی تک اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور اس کی جو بیسکس ضرورتیں تھیں، احتیاط، ڈائگنوز، دین ٹریٹمنٹ تو ابھی تک اس کا نکلا نہیں. کوئی کہتا ہے سنا مکھی کھا لو، کوئی کہتا ہے کلونجی کھا لو، کوئی کہتا ہے پیاز کھا لو، کوئی کہتا ہے ادرک کھا لو. وہ سب سبزیاں کھا کھا کے ہمارے تو گردے فیل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں نکل رہا. لیکن جب یہ دنیا میں پھیلی تھی، سب سے پہلے چائنا میں، پھر یہ پھیلتی ہوئی ایران اور آپ کی اٹلی تک جا کے پہنچی، جہاں پر کئی ہلاکتیں، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی. یہ ایک وارننگ تھی ہمارے لیے، لیکن ہم نے احتیاط نہیں کی. ایس او پیز جو اس وقت ہمیں اڈاپٹ کرنی تھی، آج ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تفتان کے بارڈر کو اس طرح کھول دیا، شاید ہی کسی عقل مند نے کہا ہوگا کہ آنے دو ان لوگوں کو، یہ جب آئیں گے کورونا آئے گی. جس طرح افغان مہاجرین آئے تھے، اس کے ساتھ ڈالر آئے تھے، اس کے ساتھ بھی ڈالر آئیں گے. جس طرح دہشت گرد آئے تھے طالبان کی شکل میں، وہ آئے تھے، اس کے ساتھ یہ ڈالر بھی آئیں گے. 9/11 کے بعد جو دوسرے کی جنگ کو اٹھا کے ہم نے اپنے ان میں ڈال دیا، گھروں میں پھیلا دیا، شاید اس کے بدلے میں یہاں سے کچھ بیچ کے اور وہاں سے ہمیں ڈالر ملیں گے. یہ نہیں ہوا. تفتان کے بارڈر کو کھولنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایران میں جو امواتیں ہوئی ہیں، میں قطعاً اس پہ نہیں ہوں کہ وہاں پر جو لوگ زیارتی گئے تھے ان کو روکا جاتا، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر تو استعمال کرنی تھی. دیکھے تھے آپ نے جو ان کے کیمپس تھے، جن کیمپوں میں ان کو رکھا گیا تھا، نارمل بندہ بھی ان کیمپوں میں جو ہے ٹینٹوں میں ایک دن تک نہیں رہ سکتا. اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، اگر اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہیں، میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کی FIR ان حکمرانوں اور ان پر کٹائی جائے. یہی ان کے ذمہ دار ہیں. ایک روڈ پر حادثہ ہوتا ہے، اس کی FIR اگر اس ڈرائیور پر کٹ سکتی ہے، تو ان ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، ان کی FIR کیوں نہیں کٹتی ان پر؟ جہاں تک لوکس کا معاملہ ہے، میرے خیال میں یہی معنی تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب. ہم نے کہا تھا کہ جی یہ لوکس آ رہا ہے، ٹڈی دل آ رہا ہے، اس کے لیے احتیاط کی جائے. وہیں پر جو بات ہوئی، زرداری صاحب نے بھی بات کی، کئی اراکین نے اس پر بحث کی، لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. وہ لاسٹ ایئر جو چند ضلعوں اور صوبوں کے چند اضلاع تک محدود تھا، آج پورے ملک میں پھیل چکا ہے. بلوچستان کے 32 اضلاع اس کی لپیٹ میں ہیں. کوئی بھی فصل نہیں چھوڑی. جہاں پر گندم تھی گندم گئی، جہاں پہ کپاس کی فصل تھی کپاس ختم ہو گئی، جہاں پر ویجیٹیبلز کی فصلات تھی ان کو تباہ کر دیا. یہاں تک کہ ہمارے جو آرچرڈ ہیں، سیب، پیچز، آپ کے چیریز، ان فصلوں کو جو انہوں نے تباہ کر لیا. تو اس کی ہمارے پاس جب پوچھے تھے کہ جی ہمارے پاس اسپرے کرنے کے لیے جو ایروپلین نہیں ہے، تو بندے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ ایروپلین لے سکتے ہیں، آپ F-16 لے سکتے ہیں، ایک اسپرے کا جہاز نہیں لے سکتے. تو اس میں آپ کی عقل کی تعریف کروں یا جو میں سوچ رہا ہوں اپنی
सोच اور حماقت پر جو ہے آنسو بہاؤں. اور آج بھی اس پر آگے اور اس معلوم ہوگا یہاں پر ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ختم اس طرح نہیں ہوتا. اس سال وہ مرے گا لیکن وہ اپنے انڈے چھوڑ کے جائے گا اور وہ گرو کریں گے نیکسٹ ایئر. اور خدا نہ خاصا اب بھی اس کا تدارک نہیں کیا تو اس کی تعداد آج اگر لاکھوں میں ہے اگلے سال ان کی کروڑوں میں ہوگی. آج یہ کروڑوں میں ہے تو اگلے سال ان کی تعداد جو ہے اربوں میں ہوگی. پھر نہ آپ بچا سکیں گے نہ آپ کے عرب دوست اس کو بچا سکیں گے. کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پر بھی میں بات کروں گا. جہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب پولیٹیکل پارٹیوں، علاقوں، ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں.